जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ गुफ्तगू शरीक गुफ्तगू हैं साबिक़ मशीर हुकूमत मुर्तज़ा दुरानी और सीनियर तजियाकार सैयद महमूद गर्देजी। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। कल से पूरे आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी इसकी अपील पर एहतजाज हो रहा है और आज 2-3 अफसोसनाक वाक़ात हुए। जैसे कल भी एक वाक़ा हुआ था कि डोडियाल में एक जो असिस्टेंट कमिश्नर है इसके ऊपर मुजाहिरीन ने जो तशद्दुद किया, और आज जो इस्लामगढ़ में एक पुलिस एहलकार इस तसादम के दौरान वो जान की बाजी हार गया। इसी तरह के साथ जो सहसा में जो है कोटली में है, इस तरह से जो रावला कोट में है, पूरे आज़ाद कश्मीर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू है, तशवीशनाक पहलू है कि जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब हैं, वो बिल्कुल लापता हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से इस संगीन सूरत-हाल, संगीन इस तशवीशनाक हालात पर वज़ीर आज़म को अपना किरदार अदा करना चाहिए थे। और 35 रुकनी जो आज़ाद कश्मीर काबीना है, सारे के सारे वज़रा जो मेंबरान असम्बली हैं, सारे के सारे वो भी गायब हैं। तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर है ये अमलन जो सिविल सोसाइटी है, एक्शन कमेटी के लोग हैं, इनके कंट्रोल में है। और यानी आज जो हालात गुज़श्ता दौरों से जो हालात पैदा हुए, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़िम्मेदार है हुकूमत है। हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज पर पाबंदी लगाई। पूरे आज़ाद कश्मीर में दफ़ा 144 नाफज की गई, जिसकी वजह से ये हालात आज इस नच पे पहुँचे कि एक कीमती जान चली गई। और खुदा न खास्ता जो इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर के हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवर से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। फिर जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन साहब, सेक्रेटरी जनरल फैसल राठौर साहब और PTI आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं सरदार अब्दुल कयूम खान यादी साहब, सब ने तशवीश का इज़हार किया है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर पुरअमन इलाका है, ये प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान के साथ वफा निभाने वाले लोग हैं। इन्हें 77 सालों में जो आज़ाद कश्मीर सियासी रवादारी थी, जो आज़ाद कश्मीर भाईचारा था, उसको इस एक साल के दौरान जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इसकी हट दरमीन है, इसकी अनान है, आज़ाद कश्मीर को आज इंतशार की तरफ धकेल दिया है। हम दुआ करते हैं और हम इस अपने प्रोग्राम की वसातत से हम एक्शन कमेटी के लोगों से, उनके अहदेदारों से, जो मुजाहिरीन हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि किसी सूरत आपने कानून हाथ में नहीं लेना। आप हक पे हैं, आप सच पे हैं, आपकी जिद्दोजहद हक पे है, आपकी जिद्दोजहद आइन और कानून के मुताबिक है। इसमें किसी सूरत इंतशार नहीं होना चाहिए और आपने कानून हाथ में ले लेना। ये तमाम अफसरान हमारे अफसरान हैं, ये पुलिस हमारी पुलिस है, ये फौज रेंजर हमारी पुलिस है, हमारी रेंजर्स हैं। इन पर आपने किसी सूरत तशद्दुद नहीं कर रहा है। और जो वाक़ात अफसोसनाक वाक़ात हैं, हम इसको मज़म्मत करते हैं। और जो इस्लामगढ़ में जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ, हमें इंतहाई अफसोस है, हमें दुख है। हम उनके वर्सा से, तमाम पुलिस से हम उनसे आज़ार यकजहती करते हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं सैयद महमूद गर्देजी साहब। ये सीनियर तजियाकार भी हैं, कारोबारी शख्स भी हैं और इस्लामाबाद में गुज़श्ता 30-40 सालों से काम करते हैं और सच TV पर 8-9 साल तक ये अपना तजिया पेश करते हैं। जनाब शाह जी, वेलकम आपको। एक तो यह है कि संगीन सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल को आप यानी किस तनाज़र में देख रहे हैं कि आज आज़ाद कश्मीर इस नच पे क्यों पहुंचा कि लोगों ने जो कुछ इस टाइम हो रहा आज़ाद कश्मीर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफील साहब, बहुत मेहरबानी और आपके इस प्लेटफॉर्म से मुझे जो आज मदऊ किया गया और ये अपने ख्यालात का इजहार करने का जो मौका दिया गया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है या जो पाकिस्तान में सूरत हाल है जनरली, लेकिन स्पेसिफिकली आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, 77 सालों में पहली मरतबा इंडिया के टेलीविज़न जो है वो आज टोटली आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को फोकस किए हुए हैं। और 77 सालों में पहली मरतबा उनको खुलकर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर खेलने और वहाँ मदाखलत का जो इस वक्त जो राइट मिला हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन ये इसकी हमें ये देखना चाहिए कि इस पर गलती किसकी है और ये किसने इस तरफ ले जाने में किसका कदम है, किसकी कंट्रीब्यूशन है कि जो इस तरफ है, इस चीज़ को इस नज पे ले गया। आज़ाद कश्मीर के हवाले से राय साहब, ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर को गलतफहमी थी, टोटली गलतफहमी थी
کہ ہم پولیس کو لے آئیں گے, ہم ایف سی کو لے آئیں گے, ہم اس طرح سے حکومتی پریشر استعمال کرتے ہوئے, حکومتی طاقت استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دبا لیں گے. لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کے خمیر کو اور لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے میں میرا خیال ہے ان کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور دیر لگ گئی ہے, بہت دیر ہو چکی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جب ایبسلیوٹلی پرامن طور پر وہ میرپور سے چاہے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پاکستان کے چاروں صوبوں سے شرح خواندگی بہتر ہے, محبت کرنے والے لوگ ہیں, پیار کرنے والے لوگ ہیں, تو ان کے لیے سارے راستے کھول دیتے. ان کا پانی کے ٹھنڈا پانی لے کر تو کوہالہ میں اور مختلف جگہوں پر پولیس کھڑی ہو جاتی کہ پانی پیو اور جاؤ مظفر آباد. انہوں نے مظفر آباد جا کے جیسا کرنا تھا, انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے کیا پرائم منسٹر کو اٹھا کے لے جانا تھا کہیں, یا پرائم منسٹر نہیں اپنا احتجاج کرنا تھا کہ ہم ایک سال سے مطالبات ہیں اس کو پورے کرو, احتجاج کرنا تھا. اور ایک سال میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, اس نے جو مطالبات ایک سال سے کیے ہوئے, انہوں نے جو اپنے دھرنے کیے ہوئے, جو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ اپنا احتجاج یعنی انٹرنیشنلی طور پر بین الاقوامی اور بالخصوص پاکستان کو بتانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا جلسہ کرنا چاہا کہ ہم اپنے وہ مطالبات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے نوٹس میں لائیں کہ آج تک یہ بیسک جو ہمارا مطالبہ تھا بجلی کے ٹیرف کا, اس کا ٹیرف نیگوشیٹ کرنا تو دور کی بات ہے, اس کا بیسک سٹرکچر جو ہے وہ نہیں طے کر سکے اور اس کے حوالے سے گفتگو شدید نہیں ہو سکی. تو چاہے جائے کہ اس کے جو کمپوننٹ ہیں یا اس کے جو پیسے ہیں یا اس کے جو بل ہیں یا اس کے جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اس پر کوئی بات. اچھا شاہ جی میں ابھی آتا ہوں درانی صاحب, پھر ہم آپ سے تفصیل بات کریں. درانی صاحب, آج آزاد کشمیر بہت تشویشناک صورتحال ہے اور بہت افسوسناک بات ہے کہ اس وقت پورا جو آزاد کشمیر ہے یہ جو مظاہروں کی زد میں ہے اور افسوسناک جو مطلب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. تو آپ بار بار یہ 3-4 دنوں سے بالخصوص آپ بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ یہ جو حالات اس نچ پہ جائیں گے. آپ نے بلاول بھٹو کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے ملاقات کی, ان کو بھی کہا کہ یار یہ جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے یہ غیر مقبول حکومت ہے, یہ وزیر اعظم کو غلطی جا کر بیٹھے گا. جو آپ تفصیلات خدشات کرے تھے وہ سارے کے سارے آج درست ثابت ہو گئے. ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ بے شمار جو نقصان ہو چکا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس سارے صورتحال؟ اور ایسا بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور ہم تو بار بار وزیر اعظم کو بھی, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم, پاکستان کے وزیر اعظم, سب کو جو ہے یہ اپیل کرتے رہے کہ آزاد کشمیر ایک حساس خطہ ہے. اور جو صورتحال آج پیدا ہوگی, ہم یہ ایک ہفتے 10 دن سے مسلسل رپیٹ کر رہے تھے کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے, یہ سچویشن ایسی ہو جائے گی کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اور وزیر اعظم اس کو اس طرح غیر سنجیدگی سے لے رہے تھے کہ ایک ان کی سٹیٹمنٹ میں نے سنی, انہوں نے کہا یہ بد کردار گناونے لوگ یہ جو ہیں وہ مجھے پریشرائز کریں گے, ان کی ایسی کی تیسی. وزیر اعظم کی وزیر اعظم کو چیلنج کیا کہ آپ سوشل میڈیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں, تمہارے جو چار گماشتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں ڈلکوٹ اور پتہ نہیں کون کون سے آزاد پتن ڈلکوٹ بند کریں. آج جو سارے ہی آزاد کشمیر جام ہو گیا, بلکہ آزاد کشمیر جل رہا ہے, پریکٹیکلی آزاد کشمیر جل رہا ہے. آزاد کشمیر کی میں سرکاری املاک کو اس حد تک نقصان پہنچ چکا ہے آپ نہیں سوچ سکتے. ابھی تو اطلاعات آ نہیں رہی ہیں. آزاد کشمیر میں بہت سارے ضلعوں میں اس وقت انٹرنیٹ کی فیسلٹی بند کر دی گئی ہے, لوگوں کو اس طرح ایکسیس نہیں ہے میڈیا تک جانے کی. یہ تو ہمیں جو آف دی ریکارڈ یا ہمارے کو نمائندے یا ہمارے جو دوست یار ہیں وہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو چیف سیکرٹری نے مظفر آباد میں کنٹرول روم قائم کیا ہے, وہاں پہ 35 جو ہے پولیس اہلکار شدید زخمی انہوں نے وہاں پہ آج شو کیے, جو انہوں نے وزراء کی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے اس وقت 1 گھنٹہ پہلے. اسی میں انہوں نے یہ کہا کہ عدنان جو قریشی صاحب تھے وہ شہید ہو گئے اور ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے. اس طرح دیکھیں یہ پولیس والے جو ہیں یہ بھی کشمیری نوجوان ہیں, یہ بھی ہمارے اپنے نوجوان ہیں. دیکھیں پولیس ہو یا آزاد کشمیر کے وہاں ہو, ایک ہی پاکستان کے رینجر ہو, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں نا, فوج ہے, رینجر سارے ہمارے لوگ ہیں. اپنے ان کو آپس میں لڑانے کا ایک ایجنڈا مجھے نظر نہیں آ رہا, کہ مطلب دکھائی نہیں دے رہا ایسا ایجنڈا کہ آزاد کشمیر کو کس طرف لے کے چلے گئے پرامن خطے کو, کسی ایک شخص کی ذاتی انا کی خاطر یا کسی کی جو ہے ذاتی تسکین کی خاطر پورے ریاست کو آگ میں جھونک دیا. اچھا درانی صاحب, ابھی جو مطلب جب مسلم نون آزاد کشمیر کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں اور انتہائی سینئر یعنی کارکن ہیں, نواز شریف کے بہت قریب مانے جاتے ہیں ملک ذوالفقار, اس نے سخت تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر فوری طور پر مستعفی ہوں, اور موجودہ حالات کا ایک ہی حل ہے کہ وزیر اعظم اسٹیپ ڈاؤن ہو اور اسمبلی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے. تو کیا یہ مطالبہ کیا اس کو جو مسلم نون اس کو سپورٹ کرے گی آگے چل کے, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کیا, میں کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو فوری طور پر آزاد کشمیر کے حالات پر ایک فوری
ہنگامی اجلاس طلب کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کے متعلق جو ہے فوری ڈیسیژن ہونا چاہیے, کیونکہ اب یہ آزاد کشمیر ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ناتجربہ کار لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا یہ, اور کچھ ایسے لوگ اس میں عناصر شامل ہو گئے ہیں جن کو نہ اس کے جغرافیے کا پتہ ہے, نہ لوگوں کے عوام کے مزاج کا پتہ ہے. اب دیکھیں نا, ایسے لوگ آ گئے ہیں حکومت کی نظر ہی نہیں آ رہی. آج سارا دن آپ ایک ہفتہ 10 دن سے کہیں حکومت نظر نہیں آ رہی. آخر فیصل راٹھور صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور انہوں نے مجھے کال بھی کی کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے پاس مکمل اتھارٹی ہوگی تو تب. انہوں نے پہلے بھی مذاکرات کیے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مانے نہیں ہے نا, نہیں معاہدہ بھی ہوا, نوٹیفیکیشن بھی ہوا, تو اس میں عمل درآمد مسئلہ یہ ہوا کہ اب حکومت آزاد کشمیر کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں رہی. ان کے ساتھ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اعتماد کا ہی فقدان ہو گیا. آزاد کشمیر حکومت پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے, کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مذاکرات کس کے ساتھ کیے جائیں گے؟ کون ہے کہ جس کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ کون ہے جو اس آگ پر پانی ڈالے گا؟ یہ تو آگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے تو کہا تھا یہ چند لوگ ہیں, یہ تو ختم ہو جائیں گے. کل آپ نے دیکھا پہیا جام جو ہے سب نشیش لوگ ہیں, کوئی اینٹی پاکستان, چند لوگ ہیں, ہم ان کو پکڑ لیں گے. اب دیکھیں نا, انہوں نے چند گھنٹے میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کی جو کال دی وہ کتنی کامیاب رہی کل. اس کے بعد آج جو ہوا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب غیر معینہ مدت تک ہماری جاری رہے گی تحریک جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیں. جو ہمارے پولیس والے بھائی ہیں وہ بھی مار رہے ہوں, جو شہری ہیں وہ بھی مار رہے ہوں. آزاد کشمیر کو آگ لگا دیں. میں اب آپ کی طرف آتا ہوں دورانی صاحب, پھر بعد میں ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے. شاہ صاحب, آپ ذرا, آپ کا طویل ایک آپ کی جدوجہد ہے, یعنی کشمیریت کے اوپر بھی آپ کی خواہش ہے کہ جو آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ آئے, جو آزاد کشمیر میں کاروبار چلے, آزاد کشمیر میں بجلی کے کارخانے لگے, لوگوں کو روزگار ملے. آزاد کشمیر دو ہی جو اپارچونیٹی مواقع ہیں, ایک تو ٹورزم ہے اور دوسرا ہمارے پاس یہ ہائیڈل اپارچونیٹی ہے. آپ نے بھی ایک انیشیٹو لیا آج سے کو 20 سال پہلے, جو آپ کا جو ریالی ہائیڈل پاور ہے کو 8 میگا واٹ کا, وہ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا جو ایشوز ہیں موجودہ جو حکومت ہے, آپ اس حکومت سے ملے ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ ملے ہیں, تو یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشوز جو آزاد کشمیر سے متعلقہ ہیں پاکستانی حکومت کو کرنے چاہیے, یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جا کر پھر احتجاج کے بغیر, اس کے بغیر آپ نے کوئی مسئلہ حل نہیں کر رہا, آپ مارداڑی ہوگی تو آپ ایشو کو حل کریں گے, پھر آپ آئیں گے بیٹھیں گے, تو یہ کیا بنیادی کدھر خرابی ہے شاہ جی؟ راحت صاحب, یہ بدقسمتی ہے, اور بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کی بدقسمتی ہے, ہماری ریاست کی بدقسمتی ہے. اس وقت پورے پاکستان سعودیہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی اور $بلین پاکستان میں آئیں گے اور وہ چیک کاٹ کر دے دیں گے. ہم نے 20 سال پہلے وہ پروجیکٹ شروع کیا, اور پاکستان کی پالیسی کے عین مطابق 2015 اور 2016 میں ہم جو آئیڈل پالیسی 2015 کی آئیڈل پالیسی اس کے تحت ہم نے کام شروع کیا, ہم نے اس کی کنسٹرکشن شروع کی. 75% جگہ موقع پر ہم جو وہ پروجیکٹ تیار کر چکے ہیں. اس حوالے سے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ملا, میں پاکستان کے وزراء سے بھی ملا, میں پاکستان کے سیکریٹری سے بھی ملا. ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ ہے, سیکیورٹی ڈاکومنٹ ہے, جسے آج 2 سال ہو گئے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور یا منسٹری آف انرجی نے روکا ہوا ہے, وہ آگے ایشو نہیں کر رہے تاکہ وہ سیکیورٹی ڈاکومنٹ ہمیں ملے, سائن کرے تو ہم اپنی LC کھول کر اس کا اکوپمنٹ لا سکیں. 25% کام, یعنی 2 سال سے آپ کو ایک لیٹر نہیں مل رہا, ایک لیٹر نہیں مل سکا. نہیں, آزاد کشمیر حکومت سے بھی آپ نے کی بات, وزیر اعظم سے بات. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بے وسیلہ ریاست ہے کہ اصل میں ہم نے تو انویسٹمنٹ آزاد کشمیر میں کی, گو کہ ہم نے ان دا لائٹ آف پاکستان جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے اس کے تحت کیا, لیکن وہ ایسٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کا ہے, آزاد کشمیر کی ریاست کا ہے, آزاد کشمیر کے عوام کا ہے. تو اس جگہ پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی تو اس کو آنرشپ ملنی چاہیے تھی حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے, اور ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے, ہم کس سے پاکستان میں جا کر ملے اور کس سے فیسیلیٹیٹ کریں, کس طرح سے آپ کے یہ مسائل حل کرائیں. میں وہاں کے منسٹر سے ملا, وہاں کے بورڈ جو بھی ہے, جو بھی لوگ ریلیونٹ لوگ ہیں, ان سب سے ملاقات ہوئی, لیکن آج تک اس کا جو جواب ہے یہ اس کی پروگرس جو ہے وہ 0 ہے. یہ 2 سال ہو چکے ہیں, اور وہ جو ECC میں وہ سمری جو ہے وہ نہیں جا سکی کہ ہمیں وہ ڈاکومنٹ ایشو ہو سکے. کہنے کا مقصد یہ تھا یہ سارا کہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جب جنرل حیات خان لایا گیا تھا تو اس وقت کیا حالات تھے, وہ جنرل حیات خان کس صورتحال کیوں آیا تھا؟ حالانکہ مختصر وقت ملا اس کو, اور جو موجودہ انفراسٹرکچر ہے, بجلی گئی, سڑکیں بنی, ایک شخص کا اس کو رول بڑا. ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب جنرل صاحب آپ یہاں کس طرح سے آئے, کس ایشوز پر آئے وہاں, تو اس وقت تو کوئی ایسی ہڑتال نہیں ہوئی تھی یا کوئی ایسا کوئی تحریک نہیں چل رہی تھی. انہوں نے کہا میں یہاں آزاد کشمیر آیا, میں سینٹرل کمانڈر تھا اپنا وہاں ادھر اٹک میں, اور وہاں سے میں یہاں آیا, اپنے میرے جو ریٹائرڈ پینشنر تھے ان کے ایشوز تھے,
यहाँ आकर पता चला कि किसी की फाइल ही नहीं है। और मैंने जाकर वो सारी तफसीलें उस वक्त जनरल चिश्ती थे और उनको दी कि भाई ये इश्यूज हैं, हमारे जो फौजी हैं उनकी किसी का कोई रिकॉर्ड वहाँ मौजूद ही नहीं है। उस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जनरल अयाज खान सुबह जाकर टेक ओवर करो। उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे। उस शख्स ने जो 5 साल में काम किया, मैं ये समझता हूँ कि आज एग्जैक्टली उससे बदतरीन दौर है। किसी चीज की वहाँ ऑनरशिप नहीं है, कोई बंदा किसी चीज को ऑन नहीं करता, कोई मिनिस्टर वहाँ देखिए 55 के करीब आपके एमएलए हैं, आपकी असेंबली मौजूद है। आज असेंबली को सेशन में होना चाहिए। 35 वजीर हैं, 35 रुकनी काबीना है और वुज़रा एवरेज एक वजीर पर आजाद कश्मीर की रियासत का कम से कम 10 से 15 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं है, कोई एक बंदा लोगों को अवाम को रेस्क्यू करने के लिए। शाह जी, हम जो आपका जो रैली का इशू है, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और जो आज़ाद कश्मीर के आइडियल इशूज हैं, आपका वसी एक्सपीरियंस है, हम अपने नाजरीन, ये जो शाह साहब हैं सईद महमूद गद्दी, इन्होंने अपने ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा जो आज़ाद कश्मीर में सरमाकारी के हवाले से बहुत कोशिश की है। बिल्कुल से जो हाइडल के इशूज़ हैं, ये हाइडल के स्पेशलिस्ट यानी माने जाते हैं। आम नाज़रीन आपसे स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। ये जो शाह साहब समेत जो आज़ाद कश्मीर हाइडल अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या रुकावटें हैं, वफाकी हुकूमत क्या रुकावटें खड़ी करके जो की हुई हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। फिर आज़ाद कश्मीर हम इस यानी स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी दुरानी साहब अभी हम कि इस वक्त जो मैं मरकजी हुकूमत से, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, असल में आज़ाद कश्मीर कोई इस वक्त वहाँ कोई हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये ऑनरशिप लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर अगर जल रहा है और इंडिया इससे नाजायज फ़ायदा उठा रहा है, तो हमारी आइंदा आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर के हवाले से क्या होगा। इन्हें फौरी तौर पर मुदाखलत करके वहाँ गैर जानबदार हुकूमत कायम करनी चाहिए। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को अमन देना चाहिए, सुकून देना चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए। अगर आज़ाद कश्मीर के लोग, ये पहाड़ी लोग हैं, अगर ये बिगड़ गए तो कल 47 में जो FC गई थी और उस वक्त के हालात भी आज भी अफवाज पाकिस्तान के पास उस वक्त की तस्वीर होगी मौजूद। कहीं हमें डर है कि उस तरह के हालात ना चले जाएं और लोगों की लाशें उठानी भी मुश्किल हो जाए इस फेडरल गवर्नमेंट को। और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त मुदाखलत करें और देखें कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है और ये जुल्म सितम और इस आग को हम कैसे बुझा सकते हैं। अच्छा दुरानी साहब, आप तकरीबन को 3 हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो साहब के साथ मिले और उसमें मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर सीनियर नायब सदर मुश्ताक मनास भी आपके साथ थे, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन साहब के थे। आज जो हालात दरपेश हैं, आपने हमारे प्रोग्राम में भी आपने आकर वजाहत की कि आपने इस सारी सूरत हाल से बिलावल भुट्टो को आगाह किया और बिलावल भुट्टो साहब ने आपसे मोहलत मांगी थी कि मैं कोई 10 दिन के या कोई हफ्ते के अंदर हम इस पर मशावरत करेंगे। ये क्या बात है कि यानी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सारी सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद ये जो आज आज़ाद कश्मीर को फेस करना पड़ा, एक जान चली गई और पता नहीं कितनी जानें जाएंगी, तो ये क्या जो पाकिस्तान की क़यादत है, ये बराबर की जिम्मेदार नहीं है जो कुछ आज हालात में आज़ाद कश्मीर जो कुछ हो रहा है। देखें, इसमें बिलावल भुट्टो तो जाहिर है वो उनके पास कोई सरकारी ओहदा तो है नहीं, वो एक पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की है। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट है, सबसे बड़ा सूबा है। तो पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं? क्या वो अपनी आंखें बंद करके बैठ गए या आज़ाद कश्मीर की तरफ वो देखना नहीं चाह रहे कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, या किसी एक शख्स को जो है वो राजी रखने के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर को उन्होंने आग में झोंक दिया है? मेरा यही सवाल है कि बार बार के पाकिस्तान के जिम्मेदार इदारे क्या कर रहे हैं, उन्होंने फीडबैक देना होता है। दुरानी साहब, ये हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मलिक जुल्फ़िकार, ये नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन माने जाते हैं और मुस्लिम नून जो आज़ाद कश्मीर है इसके ये बानियों में शामिल है और इंतहाई मामला फहम सियासी कारकुन है, ज़ीरिक सियासी कारकुन है। और अभी जो उन्होंने अपने फेसबुक पे जो ट्वीट किया है, मलिक जुल्फ़िकार साहब ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तक जो हालात पैदा हो चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, चूँकि नून लीग वज़ीर-ए-आज़म से ना कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है और ना ही बैठने को तैयार है, जिनकी ना कोई पार्टी है ना अवाम में इनका कोई ग्रोह है। लिहाजा साहिब इख्तियार हजरात से अपील है, इनसे फौरी तौर पर इस्तीफ़ा लें। हालात नाकाबिल कंट्रोल हो चुके हैं, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। जनाब दुरानी साहब, मलिक साहब तो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे वज़ीर-ए-आज़म और साहिब इख्तियार लोगों से कहा कि फिर ना कहना खबर। मैं तो मलिक साहब का तो बयान बिल्कुल ठीक है, लेकिन
ملک صاحب کو تو چاہیے پہلے اپنی پارٹی کو کہیں کہ وہ حکومت سے باہر نکلے، ٹھیک ہے، ان کے وزراء یہ شہباز شریف کو کہیں پہلے تو آزاد کشمیر سے مسلم لیگ نواز کے وزراء اور پیپلز پارٹی کے وزراء جو ہیں وہ استعفیٰ دیں نا، وزیر اعظم سے جو استعفیٰ وہ مانگیں گے نا جنہوں نے اس کو بنایا ہے، بالکل صحیح، جنہوں نے اس کو بنایا ہے، جنہوں نے اس کو 48 ووٹ دلوائے، 48 ووٹ دلوائے ہیں۔ آپ تو اپنے پہلے جو ہے نا 23 ووٹ نہیں، اپنی قیادت کا کہیں فیصلہ کریں، اپنی قیادت کو کہیں اور ان سے اپنی پہلے سٹیپ ڈاؤن کریں نا۔ اگر آپ آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ مخلص ہیں، اگر آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ اگر یہ مخلص ہیں، ریاست کے ساتھ مخلص ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں رہتے۔ پہلے تو جو آسان کام ہے وہ تو کر نہیں رہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ بھائی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے استعفیٰ دینا ہوتا تو یہ حالات پیدا کرتا۔ ٹھیک بات، دیکھیں نا، وہ تو ٹکراؤ کی پالیسی چاہ رہے ہیں، وہ تو چاہ رہے ہیں، وہ تو ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں، 4-5-6 مہینے اور مل جائیں ان گے۔ کو یہ لگتا ہے کہ ایمرجنسی لگے گی تو میں جو ہے بالکل جو ہے بلا شرکت غیر وزیر اعظم رہوں گا، پھر تو میں ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا جو یہ سیاسی جماعتیں مجھے بلیک میل کر رہی ہیں۔ شاید انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آزاد کشمیر میں سیاسی تبدیلی کی فضا بن گئی ہے، تحریک عدم اعتماد شاید آنے والی ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ چلیں اسی جو عوامی ایکشن کی تحریک کو جو ہے وہ تھوڑا پرلانگ کرواتے ہیں اور اسی کے کو کیش کروا کے وہ اپنا اقتدار کو طول دینا چاہ رہے ہوں گے۔ دیکھیں حکمت عملی ہوتی ہے نا سیاست میں، تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم نے اپنی یہ اسٹریٹجی بنائی ہو کہ اسی عوامی ایکشن کمیٹی کے کندھے پہ رکھ کے وہ اپنا فائر کریں، تو حالات خراب کر اچھا گدی صاحب سے انپوٹ لیتے ہیں جناب شاہ جی۔ میں جو اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ کینیڈا میں دیکھیں آج ہمارے کشمیری لوگ ٹھیک ہے، اور وہ وہاں اپنے سفارتخانے تک گئے، اپنے ہمارے ڈپلومیٹ وہاں جو ادارہ ہے اس کے پاس گئے۔ لندن میں ایک بہت بڑا جلوس شمار کو ہونے کو جا رہا ہے، 20 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ ہمارے مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں اور مختلف علاقوں میں، اور ان لوگوں کے جو لوائقین ہیں وہ یہاں آزاد کشمیر میں آباد ہیں، وہ وہاں سے ان کو پیسے بھیجتے ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہیں اور یہ یہاں رہتے ہیں، آباد ہے۔ کیا وہ ان کی مرنے پہ یا ان کے گھروں کے جلنے پہ یا ان خاموش بیٹھے رہیں گے؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کی اور یہ جو تحریک ہے یہ بین الاقوامی تحریک بن جائے گی اگر حکومت آزاد کشمیر نے یا حکومت پاکستان نے فوری طور پر ان نیکسٹ 24 آورس میں کوئی اگر اپنا ایکشن نہ لیا اور اس کو کول ڈاؤن نہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور انڈیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ جو کشمیری ڈائسپورا جو ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام ہندوستان کے خلاف استعمال کرتے رہے، ہندوستان کے خلاف ہے، آج وہی ڈائسپورا جو آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے باہر نکل آیا، اس کا مطلب ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ اچھا درانی صاحب، محترم شاہ غلام قادر صاحب نے بھی آج سے یہ چند ماہ پہلے نواز شریف صاحب کو خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اس کی کارکردگی اور جو آزاد کشمیر مسلم لیگ نون ہے جو ان کے مسائل ہیں یا جو حکومت ان کے ساتھ حلقوں میں جو ناانصافی کری ہے اس کے اوپر شاہ غلام قادر صاحب تفصیلی خط لکھ چکتے ہیں نواز شریف کو 3-4 ماہ پہلے۔ پھر اسی طرح سے راجہ فاروق قدر صاحب کے بارے میں انہوں نے بھی خط لکھے ہیں، ذمہ دار لوگوں بھی لکھے ہیں۔ تو یہ آپ بھی بلاول صاحب کو کہہ چکے ہیں، شاہ غلام قادر صاحب بھی نواز شریف کو چٹھیاں لکھیں تھے، کیا مسئلہ ہے پھر یہ بیچ میں کیا ایشو؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں نا، آزاد کشمیر ان کے کینوس میں نہیں آتا۔ کیوں؟ آزاد کشمیر کے نہ یعنی وہ کسی ادھر اور معاملات پھنسے ہوئے ہیں، دیکھیں نا کبھی کو سینٹ کے الیکشن ہے، کبھی کو گورنروں کی تقرری ہے۔ دیکھیں نا آزاد کشمیر کی نہ سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہیں، نہ صوبائی اسمبلی ہے کوئی وہاں پہ، نہ ہی وہ سینٹ میں ان کی سیٹیں، تو ان کو آزاد کشمیر کا جو ایجنڈا ہے نا وہ سب سے آخری پوائنٹ ہوتا ہے کہ اب سارے نیشنل ایشوز سے ہم سیٹل ہو گئے، ہمارے معاملہ، تو اس کے اوپر آنرشپ نہیں لیتے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو پہلے تو شاید وہ ان کو اس طرح کے حالات کا ادراک نہیں تھا، جب ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ایلیمنیٹ ہو جائیں گی، وہاں سے ان کا صفایا ہو جائے گا، اور یہ جو جس طرح کے حالات ہیں آپ 2 سال کے بعد وہاں پہ آپ کو کوئی ووٹر نہیں ملے گا، کوئی سپورٹر نہیں ملے گا، کوئی پارٹی کا کارکن نہیں ملے گا، 1 سال میں ہی آپ کو جو لاس ہوا شاید وہ آپ اگلے الیکشن میں اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ تو اس کے بعد وہ انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پارٹی لیڈر اور سب سے بات کروں گا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور بلوچستان اور کچھ اور جو آزاد کشمیر کے ساتھ جی بی ہے، یہ جو ہے کچھ اداروں کے حوالے کر دیا گیا تھا،
ایک فیصلہ ہو گیا جنرل جو ہے نا ڈسکشن میں لیڈرشپ کے درمیان کہ وہاں پہ جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی مشاورت سے ہوں گے. اب ان کی مشاورت سے جب فیصلے ہوتے ہیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بیہائنڈ دی کرٹن چلی جاتی ہے. اندر جو لوگ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کو حالات کا نزاکت کا نہیں پتہ ہوتا, گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو, فلاں کر دو. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے عرصے میں, یہ ابھی آپ نے ٹورزم کی بات کی, کسی ایک ان نون سی جعلی سی کمپنی نے ٹورزم کے لیے 250 کنال کے لیے مختلف سپاٹس کی جو اپلیکیشن دی, کس طرح کیسا رد عمل ہے اس کو, کس طرح ریئیکشن اٹھا. اگر وہی کوئی سمجھدار کوئی ہوتی شخصیت ایک اخبار میں ایڈ دیتے پراپر تھے کہ انویسٹمنٹ سے روزگار آئیں گے, دیکھیں نا یہ سیاحت کو فروغ ملے گا, لوگ محبت پیار سے اس کو پھر یہ مقصد میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وزیر اعظم سمیت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آزاد کشمیر کے لوگ بھیڑ بکری ہیں, ان کو جس مرضی لاٹھی سے آنکھو. لیکن جب انہوں نے ایک اپلیکیشن دی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, وزیر اعظم آزاد کشمیر کر کے بتاتا نا ہمیں کابینہ اجلاس میں اپروول لے کے بتاتا کہ وہ 250 کنال جو ہے نا وہ دے دیتے نا ان کو, جو وہ ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کون کون. میں دوبارہ آتا ہوں گردیش صاحب کہ ذرا جیسے درانی صاحب نے کہا کہ جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں, ذرا اسٹیبلشمنٹ ہے, بالخصوص جو فوج ہے ہماری آرمی چیف موجودہ آصم منیر صاحب, ظاہر پاکستان یعنی کشمیریوں کو سب سے زیادہ بھروسہ جو اعتماد ہے فوج کے ساتھ, جی بالکل کہ خواہ ہو جنگ ہو, خواہ ہو زلزلہ ہو, ان کی کمٹمنٹ ہے, پیار محبت ہے, یعنی اپنے فوج کے ساتھ, اپنے سپہ سالار کے ساتھ, اس کو دل سے محبت کرتے ہیں لوگ کہ ظاہر یہ مشکل میں اور آزاد کشمیر لوگ ہیں. کیا جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو نہیں پتہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ جو ابھی ہو رہے ہیں گزشتہ 2-3 ماہ سے سخت حالات خراب ہیں, اور ظاہر ہے آرمی چیف دورہ بھی کر چکے ہیں, ان کو پتہ ہے. ہم تو ناظرین ہم تو اپنے پروگرام کی وساطت سے سپہ سالار سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حالات بہت تشویشناک ہیں, اور ان حالات کو درانی صاحب نے بجا فرمایا ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں آگ جل گئی ہے, اس کو ٹھنڈا کریں, اس آگ پر پانی ڈالیں, اس آگ پر مٹی ڈالیں. یہ اپنے لوگ ہیں, یہ آپ کے اپنے محبت کرنے والے لوگ ہیں, آپ ان کو یہ مت الزام لگائیں. یہ اس کے پوچھو گا رافنی کل جیسے یعنی آئی جی صاحب نے بات کیا, انتہائی وہ گناونا الزام لگا دیا کہ اس کے پیچھے کو رہا ہے. اور جب آپ چھوٹے چھوٹے ایشو جو وزیر اعظم نہیں حل کرنا چاہ رہا ہے, جو آزاد کشمیر کابینہ حل نہیں کرنا چاہیے, جو آزاد کشمیر حکومت آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹیاں نہیں کریں, جب آپ مسائل حل نہ کریں الزام لگا دے گا راہ کر گیا, تو ہم یہ گزارش کریں گے سپہ سالار سے کہ جو آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام کی طرح جو آزاد کشمیر چل پڑا ہے, اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو گئے. تو ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر وقت نکالیں, بلائیں لوگوں کو کہ بھائی آزاد کشمیر یہاں کیوں پہنچا. پہلے تو گزشتہ 6 ماہ کے دوران جو لوگ ذمہ دار ہیں یہاں پر اس آزاد کشمیر کو, آج پوری دنیا میں جو کشمیر ایک تماشا بنا ہوا ہے, آزاد کشمیر جو آگ لگی ہوئی ہے, ان کے ذمہ داروں کو یہ تو بات کی بات, سزا جزا بات کی بات ہے, ذمہ داروں کا تیہ ہونا چاہیے کہ پرامن آزاد کشمیر کو یہاں کیوں پہنچایا. شاہ صاحب جی, میں یہ راج صاحب یعنی 1 سال ہو گیا یہ جو جوائنٹ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی ہے, 1 سال سے وہ اپنا دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے نہیں, مطالبات کر رہے ہیں, سرعام مطالبات ہیں, اور وہ بیٹھے ہوئے اس جگہ, یعنی حکومت نے ان سے معاہدے بھی کیے ہیں, نوٹیفکیشن بھی ہوئے ہیں سارے. مائی پوائنٹ از اگر اس پر راہ کا کوئی الزام لگاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پھر ایجنسیز دی موسٹ انفیشینٹ ایجنسیز ان دا ورلڈ ہیں کہ 1 سال سے وہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے نہیں, حکومت مذاکرات کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, وزیر اعظم مل رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ نہ ان کو خرید بھی نہیں سکے, وہ بکے بھی نہیں ہیں, وہ اپنے مطالبات کی کنٹینیوٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات تسلیم کرو, اور اس پر گورنمنٹ ان سے نیگوشیٹ بھی کرتی ہے, ان سے انڈرسٹینڈنگ بھی کرتی ہے, MOU بھی سائن ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. آج اگر تماشا لگا ہوا ہے, سینئر افسر جو پاکستان کا لینڈ افسر ہے وہ یہ کہے کہ یہ راہ کا وہاں فیڈڈ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین آپ انڈیا کو ایک لیوریج دے رہے ہیں کہ بیل مجھے مار, جس کو یہ علم ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, جس کی کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ یہ کل یہ کر کے دکھائیں گے کہ آزاد کشمیر میں راہ کس طرح سے مداخلت کرتی ہے اور کس طرح آتی ہے. دیکھیے راج صاحب 77 سالوں میں آزاد کشمیر کے پورے گلگت بلتستان اور یہ تمام علاقے اس پورے ایک ہندوستان ایک بندے کو نہیں کھینچ سکا, ہندوستانی جھنڈا, ہندوستان کا جھنڈا کوئی اٹھانے والا نہیں ملا, کوئی اٹھانے والا نہیں ملا, کسی گھر میں نہیں لگا. کیا یہ بات بلوچستان میں ہو سکتی ہے؟ بلوچستان میں ہر تیسرے گھر میں بھی جھنڈا لہراتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا, اور لوگ لہرا رہے ہیں اور برسر عام ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور ان کو دعوتیں دے رہے ہیں. آزاد کشمیر کے حوالے سے
آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو جو دعوت دی اور ان کو جو ابھی گئے آرمی چیف گئے بھی آزاد کشمیر اور بہت اچھے انہوں نے اپنے وی ایم دیا فوج کا. آزاد کشمیر کی جو پاپولیشن کا 10% اس وقت سرونگ آرم فورسز میں لوگ ہمارے موجود ہیں, ہمارے فوجی لوگ ہیں, بنیادی طور پر سارے فوجی لوگ ہیں, اور فوجیوں کی یہ اولاد ہے, یہ نوجوان جو آج کل جو اس تحریک میں حصہ لیے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ کوئی ایک راکٹ سائنس ہے یا آئنسٹائن کا مسئلہ ہے کہ یہ جا کر حل کرنا ہے؟ بھائی اگر یہ مسئلہ بھی ہماری افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے سیاستدان یا ہمارے یہ لوگ حل نہیں کر سکتے تو خدا نہ کرے کل ہندوستان اگر کوئی بڑا حملہ کر دے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس وقت سے پہلے سرنڈر کر کے بیٹھ جائیں گے اور کوالے سے ادھر آ کر اسلام آباد بیٹھ جائیں گے. انہوں نے ویسے ہی کیمپ آفس جو ہے وہ کشمیر اور آباد کیا ہوا ہے گزشتہ 5-6 سالوں سے, تو یہ آباد رہے گا اور اللہ خیر صلاح ان کا شفٹ ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کے ذمہ یہ چیز لگی ہوئی ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ادراک کریں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے حالات کدھر جا رہے ہیں, دشمن اس سے کس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا اور آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کیا مشکلات پیش آئیں گے. عوام کیا سوچیں گے پاکستان کے لیے؟ عوام آج سے 1 سال پہلے کیا سوچتے تھے, آج سے 10 سال پہلے کیا سوچتے تھے, آج سے 20 سال پہلے کیا سوچتے تھے, آج کیا سوچتے ہیں؟ اچھا درانی صاحب, آپ نے کہیں یعنی پروگرام میں بھی کہا, ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ وزیر اعظم اپنی نالی چھپانے کے لیے کسی کے کندھے استعمال کرتا ہے. تو آج جو حالات ہیں یعنی وہ تو کہتے رہنے کہ مجھے فلاں کی حمایت اثر, یعنی آج جو کشمیر جس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے, آج پورے آزاد کشمیر جو کون ذمہ دار اس کا؟ وزیر اعظم خود ذمہ دار. دیکھیں نا ابھی وہ الزام دے کہیں اور لگائے, وہ کہے گا یار میں تو ہی نہیں ہے, مجھے تو فیصلے کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا, میں تو اگر فیصلے کرنے کا اختیار نہیں تھا تو پھر وہ وزیر اعظم ہی نہ رہتے, استعفیٰ دے دیتے, کہتے جی میں ڈمی وزیر اعظم کے طور پہ کام نہیں کر سکتا. وہ ان چیزوں میں ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں جو ہے نا اس کی ذمہ داری میں نہ لوں اور ان لوگوں کے اوپر ڈال دوں جو جن کو لوگ شاید ان کا نام لینا جو ہے نا وہ جرم سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں. میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں, وہ ادارے جو ہیں قومی سلامتی کے, انہوں نے آزاد کشمیر کے نظام کو, آزاد کشمیر کے عوام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابھی بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کا جو ہے سمجھ لیں کہ ان کا استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, حکومت کو اپنے آپ کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے ان لوگوں کا نام کو استعمال کر رہے ہیں. جس طرح گدئی صاحب نے ابھی کہا کہ جی آزاد کشمیر میں راہ کو کوئی ایک بندہ نہیں ملا. آپ دیکھیں نا پچھلے 70 سالوں سے جو انڈیا کے سامنے جو ہماری آبادی جو آزاد کشمیر کی کنٹرول لائن پہ جو جس کو فرنٹ لائن کی ڈیفنس لائن کہا جاتا ہے, جو پاکستان آرمی سے یہ کاندھے پیچھے نہیں ہٹا, وہیں کھڑے ہیں لوگ. پاکستان آرمی خود کہتی ہے کہ ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی عوام ہے, اس کے بعد آزاد کشمیر کی عوام کے بعد جو ہے وہ فوج آتی ہے. تو جو پہلے گولیاں کھا رہے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, جو آزاد کشمیر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں انڈین آرمی کی فائرنگ سے, وہاں پہ جو ہزاروں لوگ ان کو بھی الزام لگانا کہ یہ کوئی دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار جو تھے پاکستان آرمی کے, انہوں نے جا کے ان کو نہ صرف خراج عقیدت پیش کیا بلکہ وہاں پہ جو جتنے ہزاروں جو آپ دیکھ لیں معذور بیٹھے ہوئے ہیں انڈین آرمی کی شیلنگ سے, جو لوگ یتیم بیٹھے ہوئے بچے, جو بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ سامنے آپ کے سامنے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے لیے جو قربانیاں آزاد کشمیر کے عوام دے رہے ہیں, یہ پاکستان فوج کے لیے انہوں نے فرنٹ لائن کی جو ڈیفنس لائن بنی ہوئی ہے. تو اچھا گردے صاحب ہمارا ٹائم کے مختصر ہے, تو مختصر بتائیں یہ کہ آپ کیا تجویز دیں گے کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, موجودہ حالات کو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آزاد کشمیر کی سالمیت اور ریاست کی خوشحالی اگر چاہیے تو وہاں فوری طور پر غیر جانبدار حکومت کا قیام کرے. بے شک اسی اسمبلی میں سے ہی جو لوگ جو ایکسیپٹیبل لوگ ہیں ان کو سامنے لائیں اور ان کے حوالے کریں. ادروائز یہ موجودہ جو سسٹم جو بنایا گیا تھا اور جو راتوں رات 1 گھنٹے کے نوٹس پر بنایا گیا تھا اور یہ نہیں چلنا, اسی سے خرابیاں ہوں گی. یہ سال ہو گیا, دیکھ لیا اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا, افواج پاکستان نے بھی دیکھ لیا, سول سروسز نے بھی دیکھ لیا, بیوروکریسی نے بھی دیکھ لیا, عوام نے بھی دیکھ لیا. تو یہ ایک ان کی کوئی سکسیس سٹوری آج تک یہ اچیو نہیں کر سکے. اور جہاں کوئی آدمی اچیو, یعنی میں حیران ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے جب وہ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان کا جو تکیہ کلام ہے, انہوں نے کہا جی میں پہلے ملنے والے سے پہلے میں شک کی نظر سے اس کو دیکھتا ہوں. تو
یہ ایک آدمی مشکوک آدمی خود مشکوک آدمی ہے وہ دوسرے آدمی کو ملتا ہے وہ پتہ نہیں کتنا نوبل آدمی ہو نوبل ایک آئیڈیا لے کے گیا ہو نوبل کام لے کے گیا ہو اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں شک کی نظر سے دیکھتا ہوں تو اس آدمی سے یہ پھر بہتری کی توقع نہیں بہتری کی توقع نہیں اس سے بہتری کی ہمیں توقع نہیں ہے ہمیں کوئی اس سے دشمنی نہیں ہے یا اس کی جگہ پہ اس کے جانے سے ہم نے نہیں بنا یا کوئی چیز کوئی لیکن میں ریاست پاکستان وسیع تر مفاد میں ریاست آزاد کشمیر کی وسیع تر مفاد میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ وہاں غیر جانبدار حکومت کا فوراً اعادہ ہونا چاہیے کسی اچھے وزیر اعظم کو وہاں سامنے لائیں اچھی کہ مختصر چھوٹی سی ایک کابینٹ سامنے لائیں تاکہ وہ لوگوں کے کام کر سکے اور یہ مطلب یہ روز روز کے جھگڑے ختم ہو سکیں ادروائز میں پھر کہتا ہوں کہ چونکہ میں انڈیا کے تقریباً سارے پروگرام میں نے دیکھے انہوں نے وہ آگ لگا رہے ہیں اور وہ اس جلتی ہوئی آگ میں پیٹرول اور پھینک رہے ہیں اور اس سے کہیں کل بڑا نقصان نہ ہو جائے. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی حالات کنٹرول ہو سکتے ہیں. ابھی تو صرف ایک وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ مظاہرین یا آزاد کشمیر کے عوام بفر جائیں سسٹم سے کہیں اور یہ پوری اسمبلی ہی جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے اپنی افادیت کھود بیٹھے اور پھر وہ کہیں کہ ہمیں نہ یہ اسمبلی چاہیے نہ یہ نظام چاہیے. کیا پتا وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیں آزاد کشمیر میں. تو اس سے بچنے کے لیے جو آگے آنے والے حالات ہیں آپ دیکھیں یعنی اس سسٹم کو بچانے کے لیے دیکھیں جو سچا جھوٹا سسٹم ہے یہ عوام کے ووٹوں سے بنا ہے. کیا عوام ہی اگر عدم اعتماد کر دیں گے اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی نہیں چاہیے ہمیں تو اسمبلی نہیں چاہیے ہمیں صدر کا چاہیے ہمیں فلاں کا چاہیے ہمیں وزیروں کا چاہیے اگر سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے گئے اس کو آپ ابھی پہلے سٹیپ پہ ہی روک لیں. یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم کی قربانی دینے کے بجائے آپ کو بڑے سسٹم کی قربانی دینی پڑ جائے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک وزیر اعظم کی قربانی دے کے آپ پوری ریاست کو بچا سکیں. درانی صاحب بہت شکریہ. گردیش صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین جو اس وقت آزاد کشمیر کے حالات انتہائی افسوسناک حالات ہیں انتہائی تشویشناک حالات ہیں اور یقینی طور پر پورے کشمیری نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ دنیا بھر میں جو بسنے والا مقیم جو کشمیری ہے اس کو بھی اپنے ریاست کے پورا من ریاست کے اوپر جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں ایک شخص کی انا کی وجہ سے وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے وزیر اعظم کی ہٹ درمی کی وجہ سے آج آزاد کشمیر جس نچ پہ پہنچ چکا ہے اس پہ سخت لوگ سب کو تشویش ہے. سب چاہ رہے ہیں سب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آزاد کشمیر میں دوبارہ وہی امن قائم ہو دوبارہ بھائی چارہ قائم ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا فوری طور پر جو ذمہ دار لوگ ہیں جو بالخصوص جو سیاسی جماعتیں ہیں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعت ہے مسلم نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے مسلم کانفرنس ہے جماعت اسلامی ہے یا جو پاکستان کی بڑی جماعت ہیں جن کی اسلام آباد میں حکومت ہے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ہم یہی کہتے ہیں آرمی چیف ذرا پوری قوم کی نظریں اور کشمیریوں کی نظریں آرمی چیف پہ ہیں کہ آزاد کشمیر کو مزید یعنی تختہ مشق نہ بنایا جائے. فوری طور پر سیاسی استحکام آنا چاہیے اور جو مظاہرے ہیں جو انتشار ہے جو لوگ مظاہرین ہیں ان کے ساتھ فوری طور پر بات چیت کی جائے. اور بات چیت کس طور پر میں نے دن کو بھی کہا تھا کہ فوری طور پر وزیر امور کشمیر مظفرآباد پہنچائیں انجینئر امیر مقام شہباز شریف کے نمائندے ہیں فوری طور پر پہنچیں ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ پہنچے اور مظفرآباد پہنچیں میرپور پہنچیں اپنے کشمیری بھائیوں کو اعتماد دلائیں کہیں گے آپ کے جتنے مطالبات ہیں بجلی کے مطالبات ہیں آٹے کے مطالبات ہیں جتنے بھی آپ کے مطالبات ہیں یہ پاکستان حل کرے گا ریاست پاکستان حل کرے گا ریاست آزاد کشمیر حل کرے گا. اور ان لوگوں کو تسلی دیں ان کو امید دیں تاکہ یہ احتجاج ختم کر کے اپنے گھروں کو پہنچیں. کل دوبارہ حاضر ہوں گے کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.